वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सब को अपनी हिफाजत में रखे। देखें, हम जैसे भी मुसलमान हैं, हमें हमेशा एक कदम बेहतरी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत रहती है। आप जानते हैं ना इस चीज़ को। तो अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, आमीन या रब्बल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पहले पारे का आगाज़ करेंगे। पहला पारा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम एक पारे का सिर्फ़ खुलासा यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे आप कुरान पाक अपने तौर पर तिलावत करेंगे हर रोज़ एक पारा, और ख़ुलासा सुनने से पहले बेहतर है कि आप एक पारा पढ़ चुके हों। तो अभी मैं पहले पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करूँगी। सूरतुल फातिहा, इसमें हिदायत की दुआ है। इसको अल-फातिहा इसलिए कहा जाता है कि इससे कुरान मजीद के इफ्तिताह यानी आगाज़ होता है। इस सूरा के कई नाम हैं, इनमें से एक नाम असासुल कुरान यानी कुरान मजीद की बुनियाद। इस नाम की वजह यह है कि ये सूरा मुबारक एक दुआ है और पूरा कुरान मजीद जवाब है। इस सूरत में अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तो हमें सीधी रास्ते की हिदायत अता फरमा। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता फरमाया जो तमाम जहानों के लिए हिदायत है। सूरतुल फातिहा में हिदायत के हसूल के लिए न सिर्फ दुआ सिखाई गई बल्कि दुआ मांगने का सलीका भी सिखाया गया। पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए, उसकी बड़ाई को तस्लीम किया जाए, फिर आजिज़ी का एतराफ़ किया जाए और आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए उसकी मुकम्मल बंदगी करने का इकरार किया जाए और आखिर में अपनी दुआ और हाजत पेश की जाए। उसके बाद सूरतुल बकरा है। कुरान से हिदायत वालों के औसाफ बयान किए गए और इसमें पहला रुकू 1 आयत से 7 आयत तक। इस रुकू में कुरान हकीम के तलबगारों के लिए हिदायत पेश की गई और उन खुश नसीबों के औसाफ बयान किए गए। इसके बाद उन बदनसीबों का जिक्र किया गया जो अपने तकब्बर और हर्द दर्मी की वजह से कुरान हकीम से हिदायत हासिल करने से महरूम रहते हैं। गोया इस रुकू में अहले हक़ और अहले बातिल के किरदार को नुमायाँ किया गया है। आपने इसमें अपने आप को चेक करना है कि हम अहले हक़ में से हैं या खुदा नखास्ता हम अहले बातिल में से हैं। दूसरा रुकू 8 आयत से लेके 20 आयत तक। इसमें मुनाफ़िकाना किरदार की वजाहत की गई है, मुनाफिकीन का जिक्र है। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक वो लोग होते हैं जो हक़ को तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करने का वक्त आता है और हक़ के लिए माल और जान की कुर्बानी देने की दावत दी जाती है तो उससे पीछे हट जाते हैं। अल्लाह ने इस मुनाफिकाना किरदार को बेनकाब किया और मिसालों के ज़रिए इस किरदार की भरपूर वजाहत फरमा दी। रुकू नंबर 3 आयत नंबर 21 ता 29। इसमें कुरान हकीम की अज़मत और नूए इंसानी के लिए इसकी दावत का बयान है। तमाम इंसानों को ज़िंदगी के हर गोशा में अल्लाह की मुकम्मल अताअत की दावत दी गई। कुरान हकीम को अल्लाह का बेनज़ीर कलाम कहा गया। इस हकीकत का इनकार करने वालों को इस जैसे कलाम की एक सूरा मुकाबला में लाने का चैलेंज दिया गया। इसी रुकू में अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया कि बाज़ ऐसे फासिल लोग होते हैं जिन्हें कुरान से हिदायत नहीं मिलती बल्कि गुमराही मिलती है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ अहद करने के बाद उसे पूरा नहीं करते, यानी फासिक उसको कहते हैं जो अल्लाह के साथ अहद को तोड़ देता है। तो इसमें भी हमने अपने आप को चेक करना है। फासिक लोग अपनी नाफरमानियों की वजह से ज़मीन में, घरों में,
معاشرے میں فساد پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30 to 39، اس میں قرآن پاک کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن حکیم کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا، تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا۔ تمام فرشتوں اور ابلیس جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس جو ہے اور ان کی نسل جتنی بھی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کریں گے۔ اس کے شر کے مقابلہ کی اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اسے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہدایت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو ہدایت سے رخ پھیرے گا وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں بتایا گیا کہ ہدایت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ انہیں نصیحت کی گئی ہے قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو اور قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قول اور فعل کے تضاد کے ساتھ جہنم ہمارا مقدر بن جائے۔ یہاں بھی اپنے قول اور فعل کو چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ناشکری کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بچایا اور صحرائے سینا میں ان پر بادلوں کا سایہ کیا، انہیں من و سلویٰ کی صورت میں انتہائی عمدہ غذا دی۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کی اور بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرنے کا مطالبہ کیا۔ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ آج بھی ہم اگر ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمارا انجام بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی بنا پر ان کو ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اس سورہ کا نام سورۃ بقرہ کیوں ہے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، بجائے اس کے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے۔ وہ پوچھنے لگے وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں۔ تو آخرکار ان کے لیے ایک ایسی گائے سلیکٹ کی گئی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی اگر فوراً تعمیل کر لیتے تو ان کو اتنی مشکل میں نہیں جانا تھا۔ انہوں نے غیر ضروری سوالات کر کے اللہ تعالیٰ کو وہ اس چیز کے لیے کہا کہ ہمیں گائے کا رنگ بتایا جائے، ہمیں گائے کی صفات بتائی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو غیر ضروری سوالات بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے۔ محبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، دعا قبول ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کو شریعت پر اگر ترجیح دیتے ہیں تو یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ خواہشات ہمارے انڈر ہونی چاہیے، ہماری خواہشات کے انڈر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اس طرح کریں گے، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام پر ترجیح دیں گے، تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کچھ برا ہو۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا سمجھتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کریں گے۔ تو زحمت میں سے رحمت کو تلاش کرو، وہ ضرور مل جائے گی، اور جو مل جائے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، خیر کو عام کرو اور قرآن کی نعمت سے بڑھ چڑھ کر فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا، اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں، خواہشات نفس کی اطاعت نہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ جو خواہشات نفس کی اطاعت کرے گا اس کو سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی شدید عذاب کی وعید سنائی گئی۔ آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ یہی سبب ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کے اوپر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنت پر اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اور ہر شخص کو اللہ کے پاس جانا ہے، چاہے اس کی زندگی کتنی بھی ہو جائے، آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، عمر چاہے کتنی بھی ہو، ہم نہیں جانتے، تو ہمیں ہماری زندگی میں اپنے آپ کو بہترین ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے احکامات کو ماننا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقہ کی پیروی نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں۔ سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، ان کی آزمائشوں کی داستان بتائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا۔ انہوں نے والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمات کو قبول فرما اور ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سکھا دے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیات قرآنی سنائی۔ جو لوگ یہ آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے نفوس کا، یعنی ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت جگائی، آخرت کی فکر پیدا کی، شہادت کی طرف پیدا کی، پھر انہیں احکامات سکھائے اور احکامات کی حکمت سکھائی۔ اس طریقہ سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی قربانیاں دے کر ایک بہت خوبصورت معاشرہ اور عادلانہ نظام قائم کیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی عدل قائم ہو تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا۔ قرآن کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کی تربیت اور تزکیہ کیا جائے۔ یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، میری بھی، آپ کی بھی، کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے، ایک آیت اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے اور لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش
ہر باشعور انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ آپ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ اگر ہم باشعور ہیں، اگر ہم تھوڑی سی دانش رکھتے ہیں، دانش مند ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو بھی آئے، جو ہمارے نوٹس میں آ جائے، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے، اور اگر ہمارے نوٹس میں نہیں ہے تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کر کے قرآن میں سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اہمیت ہمیشہ اللہ کے حکم کو دینی چاہیے، اور ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، اور سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ ہمارے کردار کو دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری واپسی پر ہم سے ہمارے بارے میں جواب مانگا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ انفرادی جواب دہی ہوگی۔ انفرادی جواب دہی کے لیے انفرادی عمل کرنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ سوچئے ذرا، کیا تیار ہیں؟ میں خود سے سوال کرتی ہوں، کیا میں تیار ہوں؟ آپ بھی اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میں انفرادی جواب دہی کے لیے تیار ہوں؟ میری ساری روٹین لائف، میری مکمل ہسٹری، اگر اس میں ناپسندیدہ چیزیں ہیں اور بنا اصلاح کیے، بنا معافی مانگے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو کیا کروں گی؟ آپ کیا کریں گے؟ ابھی ان چیزوں کو نہ سمجھا تو کل بہت مشکل ہو جائے گی۔ کل تو میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کل میری سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کل مجھے سزا سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کل مجھ سے محبت اور ہمدردی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آج اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی کہ فلاں کیا ہے، کیوں ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، تو کل میں کیا کروں گی؟ ہمیں خود کو سیدھی راہ پر چلنے کی عادت اپنانی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ کل ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، کل ہم سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پلیز میرے پیارے ساتھیوں، رمضان شروع ہونے والا ہے، بہت پیارا مہینہ ہے، اس کی خوشبوؤں کو محسوس کیجئے، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ذہن کو جگائیے، پھر سو لیں گے انشاءاللہ، بڑے وقت ملیں گے۔ آج کو کیش کرنا ہے، آج کو انویسٹ کرنا ہے، کل انشاءاللہ جو آج کی انویسٹمنٹ ہوگی نا، اس کو ہم کل کیش کریں گے۔ جس کی زندگی روزے کی طرح گزرے گی نا، اس کی موت اسے عید کی طرح ملے گی۔ یہ زندگی بھی تو ایک روزہ ہے نا، زندگی میں بہت پیارے پیارے احکامات اللہ نے دیے جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم نے ان کو اگنور نہیں کرنا۔ اگر ہم زندگی کو روزے کی طرح گزاریں گے تو بائی گاڈ ہماری موت، ہماری واپسی عید کی طرح ہوگی۔ تو پلیز اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آئیے۔ اگر آج زندگی میں ان چیزوں کو سمجھا تو کل ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو کیا ہمیں آسانی چاہیے؟ ہمیں آسانی چاہیے نا، تو ہمیں آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق۔ اللہ کی تخلیقات جو ہیں ان پر ڈیپ تفکر کیا جائے، اللہ کے بارے میں الٹا سیدھا نہ سوچا جائے، بلکہ غیب پر ٹرسٹ کیا جائے۔ غیب میں جو کچھ ہے
وہ 100% ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وہ 100+% ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث فرمائیں، جو سنت آپ کو فالو کرنے کے لیے کہا، وہ 100% ہیں۔ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں مخلوق پر تفکر نہیں کرنا۔ ہمیں مخلوق کے بارے میں صرف یہ تفکر کرنا ہے کہ ہم ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ ہدایت کی طرف لانے سے مطلب ہے ہم ان کو دعوت دیں۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، دعوت ہم پر فرض ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہمیں دوسروں کو حق کی تلقین کرنی ہے اور اس راستے میں جو تکالیف آتی ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ کی تخلیقات پر غور فکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی تخلیقات پر غور فکر کرو، اللہ کے اوپر غور و فکر نہ کرو۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں دوسروں کا احساس کرنا ہے، ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں، ہمیں ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہر طرف سے آسانی ہوگی۔ یہ رمضان ایسا گزارنا ہے کہ ایسا بہترین رمضان پہلے کبھی نہ گزارا ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو اپنا بیسٹ دیں گے تو یہ بھی ہمیں بیسٹ دے گا۔ اللہ کا یقین کیجئے، اللہ تعالیٰ وہ اجر وہ جزائے دے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ بارش کی طرح رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ آپ یقین کر لیجئے، جیسے بارش برستی ہے نا، چھم 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 چھم، اس طرح بارش کی طرح آپ کے اوپر، سب کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ۔ یقین کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔